अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से हैं, ठीक हैं। आपकी सुबह बहुत अच्छी हुई है और अल्लाह ताला की ज़ात आपका पूरा दिन भी बड़ा खूबसूरत गुज़ारे। अच्छा जी, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी में वो लड़ाई हुई बड़ी टकामी करके, और मामलात जो हैं वो काफ़ी हद तक बिगड़ गए हैं या बिगड़े हुए हैं। इससे पहले कि हम आप बात करें बुशरा बीबी और इमरान खान पर, मैं चाहता हूँ कि लाहौर में जो था मैं, तो मतलब आखिरी दिन, क्योंकि मैं, आप लोगों को पता है कि तबीयत कुछ इतनी अच्छी नहीं थी, तो ज़्यादा लोगों से मिल नहीं सका। लेकिन अ, आखिरी दिन जो है वो दो चार लोगों से जो मिला, उनमें बड़े अहम थे मरियम बीबी, और उसके बाद मोहसिन नकवी साहब जो सीएम पंजाब हैं, और परवेज रशीद साहब से ज़ाहिर एक दिन पहले मुलाकात हुई थी। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को कुछ ज़रा उस मुलाकात के हवाले बताऊँ। सबसे पहले तो मरियम नवाज साहबा से मुलाकात में काफ़ी बातें हुई, जिनसे आप समेत हम सबको हौसला मिलेगा, और पाकिस्तान के हालात जो हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द होंगे, बेहतर होंगे। मरियम नवाज साहबा वहाड़ी जलसे जाने के लिए रवाना होने वाली थी। जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने जलसे में साथ शिरकत के लिए जाने के लिए कहा, जो कि ज़ाहिर है मेरे लिए किसी भी एजाज़ से कम न था। लेकिन दरमियान में जो है वो, जब उन्होंने ये कहा, परवेज रशीद साहब ने कहा कि इसकी आज रात की फ्लाइट है, जाना है, तो लेकिन उसके बावजूद मरियम बीबी ने कहा वो रात की बात रात को देखी जाएगी। आप, उन्होंने ज़रा पूछा समीना बीबी से कि आप चेक करें जहाज़ में, अगर कुछ सीट, जहाज़ में सीट अवेलेबल है, एक आध सीट फारग है, तो परवेज भाई हमारे साथ जा रहे हैं। ज़ाहिर है इनकार की तो सूरत ही नहीं है, चाहे अगले पूरे दिन की या जो भी मसरूफियत हो या आपकी फ्लाइट भी हो, तो वो लाख कुर्बान, उन कुर्बान है उन उस मरियम बीबी के साथ जाने पर फ्लाइटें। लेकिन क्योंकि जहाज ज़ाहिर है ये छोटा होता है और इसमें ज़्यादा लोग बैठ नहीं सकते। मरियम बीबी के साथ ऑलरेडी जो लोग उस जहाज में थे, वहां पर गुंजाइश नहीं थी उस जहाज में सीट की, तो इस वजह से मैं साथ तो न जा सका। लेकिन मेरे लीडर का ये कह देना कि वो एक मेरे जैसे अदना वर्कर को अपने साथ जहाज पर जल्द से मिले जाने के लिए कह रही हैं और चेक कर रही हैं अपने स्टाफ से कि अगर जहाज में सीट है, तो मेरे ख्याल में ये मेरी नहीं, आप तमाम वर्करों की, दोस्तों की भी इज्जत है, हौसला अफजाई है। हमें, मुझे, अगर मुझे ये कोई किस्सा सुनाए एक आम वर्कर, तो मेरे ख्याल में मेरे लिए ये बड़ी हिम्मत और हौसले वाली बात है। बट मैं, आप जैसे जो लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर हैं, उनमें से शायद एक खुशकिस्मत में से एक खुशकिस्मत कह हूँ, जिनको मरियम नवाज अपना भाई कहती हैं, वैसे वो सब वर्करों को भाई कहती हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो वो, मैं साथ तो ना जा सका, लेकिन मुझे उससे हिम्मत और हौसला बहुत ज़्यादा मिला। इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट टाइम जब भी जाएंगे, कोशिश करेंगे कि जलसे से पहले ये ऑलरेडी अरेंज करके जाएं कि हम उनके साथ जा रहे हैं। मरियम नवाज साहबा ज़ाहिर है इंतहाई मसरूफ़ हैं। वो इस वक्त दो महाजों पर काम कर रही हैं। एक महाज पार्टी का है जिसे रीऑर्गेनाइज करना है, वो दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रही है, मेहनत कर रहे हैं, और पार्टी जो है वो बेशक नवाज शरीफ साहब के होते हुए जितनी मजबूत थी, आज मरियम नवाज साहबा ने शायद उससे भी ज्यादा पार्टी जो है वो मजबूत कर दी। दूसरा महाज जो है वो ज़ाहिर है सियासी सतह पर इमरानी फितने का जवाब देना, इमरान खान की शैतानी सियासत पर अवाम में शऊर पैदा करना, और वो भी वो साथ साथ कर रही हैं। वो बड़ी पुरुद है, और वो इस बात पे, बल्कि एक बात मैं और भी बताऊं, जब मैंने उन्हें इस बात पे मुबारकबाद दी कि इमरान खान साहब जो हैं वो, मुझे लगता है कि अपनी सियासी मौत खुद मरने के लिए बिल्कुल तैयार है, और उसमें आपका बड़ा अहम रोल है, बड़ा अहम किरदार है। तो उन्होंने जो बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, उन्होंने कहा जी इसमें परवेज भाई आपका भी उतना ही हाथ है, आपकी भी उतनी मेहनत है जितनी मेरी मेहनत है, बल्कि हमारे पीएमएलएन के तमाम वर्करों और तमाम जो सपोर्टर हैं, उनका उतनी ही मेहनत है जितनी मेरी शामिल। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे ख्याल में कि मेरे जैसे आम वर्कर के लिए इतना बड़ा, क्योंकि मरियम बीबी के साथ, मरियम बीबी की जितनी मेहनत है उतनी हमारी मेहनत है। तो एक वर्कर के लिए एक लीडर, वो लीडर भी वो जिसको आप मिलने की ख्वाहिश करें, जिसके साथ आप बात करने की ख्वाहिश करें, वो आपके लिए ऐसे अल्फाज बोले, तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी हिम्मत और हौसले वाली बात है। अच्छा जी, शाम रात 8, साढ़े आठ बजे का मोहसिन नकवी साहब से वक़्त मिला। ये मेरे लिए भी एक बड़ी एजाज़, पंजाब के सीएम साहब से अब मिल रहे हैं। इंतहाई सादा दरवेश तबीयत के मालिक मैंने उनको पाया, इतने बड़े मीडिया हाउस के मालिक और निगरान वजीर आला होते हुए। जो मैंने उनका लिबास देखा, जो उन्होंने वाइट सलवार कमीज, जो हमारे एक नॉर्मल वाइट सलवार कमीज है, और यहाँ पे जो जेब लगी होती है, और पैरों में जो उन्होंने खूबसूरत चप्पल पहनी हुई थी, तो और वो उस सीट पर बैठे हुए थे जिसपे चौधरी परवेज अली साहब
سی ایم تھے، یا حمزہ شہباز، یا 10 سال تک شہباز شریف صاحب، اور یا پھر بزدار صاحب بیٹھے تھے، تو شاید وہ سیاستدان بڑے لیکن میں نے اتنا سادہ انسان اس سیٹ پر بیٹھا پایا، اور جب وہ مجھ سے گفتگو کر رہے تھے تو مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ وہ اتنے بڑے صوبے اور اتنے بڑے میڈیا کے مالک ہیں، بلکہ وہ لگ رہا تھا کہ ایک عام انسان ہے، اور یہ بات ان کی میرے خیال میں انہوں نے بہت سارے لوگوں سے افضل کر دی ہے۔ اچھا جی، نقوی صاحب پنجاب کی عوام کے لیے جتنا ان کو وقت ملا ہے وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، اس سلسلے میں بہت کوشش بھی کر رہے ہیں، وفاقی حکومت کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں، وفاقی حکومت کو مسلسل کوئی نہ کوئی پرپوزل بھیجتے رہتے ہیں۔ اور ایک بات جو انہوں نے وہی میں نے ان سے سوال کیا کہ سر الیکشن کا کیا کوئی آپ، انہوں نے کہا جی الیکشن کے لیے ہم نے تو جب ہمیں حکم ہوا الیکشن کمیشن، ہم تو ہمہ وقت تیار ہیں، ہمارا وقت ویسے بھی 3 مہینے تھا، ہماری ڈیوٹی جو ہے وہ ایکسٹرا لگ گئی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس ڈیوٹی کو دینے کے لیے بالکل ریڈی نہیں تھے، تیار نہیں تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمارے کندھوں پر بوجھ ڈالا اور ہمیں اس قابل سمجھا، تو ہم نے 3 مہینے کے لیے ٹارگٹ کر کے آئے تھے، لیکن اگر زیادہ وقت لگ رہا ہے تو وہ بھی ہم نے نہیں سوچا تھا، لیکن ہماری کوشش ہوگی، ہم اس کوشش میں ہیں کہ جیسے ہی الیکشن کمیشن الیکشن کا اعلان کرے ہم لوگ بھرپور تیاری کر دیں، اور جس ذمہ داری کے لیے ہمیں لایا گیا ہے وہ ذمہ داری پوری کریں اور واپس اپنے کام پر چلے جائیں۔ نقوی صاحب نے عمرانی فتنے کا علاج بتایا کہ ہم نے 9 مئی کو پولیس کو ہتھیار نہیں دیے تھے، کیونکہ عمران خان کا پلان یہ تھا کہ لاشیں گریں اور پھر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں۔ جی بالکل، یہ بات ان کی میرے خیال میں ٹھیک ہے۔ نقوی صاحب مجھے کم از کم بڑے پر اعتماد نظر آئے، ڈٹے ہوئے ان کا موقف تھا کہ جو فوجی تنصیبات حملوں میں ملوث ہے اس کے خلاف بلا تفریق کارروائی ہوگی، کسی ایک کے ساتھ رعایت نہیں بخشی جائے گی۔ نقوی صاحب اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے جب ان سے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کچھ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو سیل ہے وہ ہمارے کام کر رہے ہیں، اور میں نے 2 دفعہ آلریڈی سی ایم صاحب سے یہ بات کی ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہم لوگ جو ہیں وہ کورٹس کا کچھ انتظام کریں، علیحدہ کورٹ ہوں جن میں صرف اوورسیز پاکستانیوں کے کیسز ہوں، اور اس میں ایک اوورسیز جو کورٹس ہیں ان کو ہدایات کی جائیں 15 دن اور 1 مہینے کے اندر اندر جو بھی مسئلہ ہو، جو بھی کیس ہو، اس کی سنوائی ہو اور اس کا فیصلہ ہو، تاکہ جو اوورسیز سے آئے ہوئے پاکستانی ان کو زیادہ رہے ہو۔ تو نے کہا یہ میری پرپوزل آلریڈی پی ایم ایف کے آفس پڑی ہوئی ہے۔ میں نے انہیں کہا جی کہ آپ پنجاب حکومت کے زیر اہتمام اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کنونشن کروائیں، وہ آئیں، ان کو بتائیں کہ آپ ان کے لیے کیا کر رہے ہیں، اور اس سے بڑا ان کو حوصلہ اور ہمت ملے گا۔ تو انہوں نے وعدہ کیا جی کہ وہ یہ کام ضرور پی ایم صاحب کی ٹیبل پر رکھیں گے، کیونکہ یہ ظاہر ہے وفاقی حکومت کے انڈر ہوتی ہیں چیزیں، لیکن ہم لوگ کوشش کریں گے کہ پنجاب کی سطح پر اگر اسے کچھ کر سکے تو ہم لوگ اس پہ ضرور کریں گے۔ تو میں نے بڑا پازیٹیو پایا جی ان دونوں ملاقاتوں کو۔ پرویز رشید صاحب سے جو ملاقات ہوتی ہے وہ ہمیشہ سیکھنے کے لیے ہوتی ہے، ان سے آپ سوال کم کرتے ہیں، ان کو سنتے زیادہ ہیں۔ تاریخ کے حوالے ان سے بڑی بات ہوتی ہے، پاکستانی سیاست کے حوالے سے بڑی بات ہوتی ہے، ایون کہ جب وہ پاکستان پیپلز پارٹی، جب میں نے ان سے بڑا مزے کا سوال کیا کہ جب آئین بن رہا تھا آپ اس وقت کتنے، انہوں نے کہا جی میں اس وقت کالج میں تھا اور بڑی ڈیبیٹ ہوتی تھی، تو اس وقت انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے اس کی عمارت کے اندر، یہ جو اسلام آباد والی اسمبلی کی عمارت ابھی بنی نہیں تھی، تو جو اسٹیٹ بینک تھی اس کے اندر حال تھا، وہاں پر قومی اسمبلی کا یہ جو اجلاس ہوتے تھے اور وہاں پر بہت زیادہ خوبصورت ڈیبیٹ ہوتی تھی، اور انہوں نے مجھے ایک دو بڑے اور قصے بتائے، کچھ نام انہوں نے مجھے بتائے میں جو اب مس کر رہا ہوں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی جب آئین پاکستان منظور ہوا تو وہ میری ایک بڑا خوشی کا دن تھا، اور میں بڑا خوش تھا کہ بھٹو صاحب کی وہ جو ایک تقریر تھی، جملے تھے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آج ہم نے مارشلا کو ہمیشہ کے لیے جا کے بحرہ عرب میں یا بحرہ اوقیانوس میں، تو جو بھی لفظ تھا وہاں پر پھینک دیا ہے، تو میں اس پر بڑا خوش تھا، بڑا میں مطلب وہ آلویز میرے لیے بڑا پراؤڈ تھا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر انہوں نے کچھ عرصہ بعد بتایا، ایک بڑا نام لیا انہوں نے کہ میں ان کے سامنے ہمیشہ اس بات کا بڑا پراؤڈ تھا، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ بیٹا ایسی خوشی والی بات کوئی نہیں ہے، جس نے مارشلہ لگانا ہوگا کیا وہ یہ دیکھے گا کہ قانون یا آئین میں کیا لکھا ہوا ہے، وہ آپ کے آئین کو بھی نہیں دیکھے گا، بلکہ وہ ایک ہے اس وقت کہ انہوں نے بڑا نام لیا جی، شاید سلہری، زیڈ اے سلہری، یا میں مس کر رہا ہوں، انہوں نے کہا جی وہ ایک ان کو بولیں گے کہ صبح کے اخبار میں مارشلہ کے حق میں ایک بڑا خوبصورت کالم لکھیں، اور وہ کالم لکھا جائے گا، اور دوسرا اس وقت کے بڑے ایک وکیل تھے جی ایس ایم ظفر سے شاید پہلے، کہ ان سے وہ کہیں گے جی جائیں جی جا کے آپ ججوں کو یہ سمجھا کے آئیں کہ یہ جو آپ لوگ ہیں ذرا آرام سے رہیں، اور ملک کے وسیع تر مفاد میں چیزیں جو ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ جب ضیاء الحق کا مارشل لگا تو ایسا ہی ہوا، کالم بھی لکھا گیا اور وہ جا کے ججوں کو بھی سمجھا دیا، اور انہوں نے بھی ضیاء صاحب کو کہا جی جو مرضی کرے، اور انہوں نے ضیاء صاحب نے کہا یہ ردی کی ٹوکری مطلب کاغذ کے 140 صفحوں کی کتاب ہے، اس کی کیا
تو یہ بڑی تاریخی باتیں پرویز شیخ صاحب سے ہوتی تھی، یہ جو ملاقاتیں تھی میں نے آپ کو بتائی. اب آتے ہیں جی اس پروگرام کے ویلو کے آخری حصے میں، اور بہت ساری پرویز شیخ صاحب سے باتیں ہوتی ہیں 2-2 گھنٹے، تو وہ انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ اگلے کسی ویلاگ میں آپ کو بتائیں. ادھر عمران خان صاحب کا آخری ساتھی، اب آخری ساتھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سب چھوڑ جائیں گے تو رینڈ میں کون بچے گا؟ بشرا بی بی. بلکہ وہ ساتھی جس کی وجہ سے سب چھوڑ گئے، جس کے مشوروں کی وجہ سے عمران خان بند گلی میں پھنس گیا، وہ بھی چھوڑنے کو تیار ہے. خبر آئی ہے کہ گزشتہ دنوں نیب میں پیشی کے بعد اسلام آباد سے لاہور واپسی کے دوران عمران خان اور بشرا بی بی میں شدید لڑائی ہوئی ہے. معاملات ہاتھا پائی تک آئے شاید. اچھا یہ ہاتھا پائی والی بات کرتے وقت ذرا ظاہر ہے مجھے احتیاط کرنی پڑے گی کیونکہ میں وہاں پر موجود نہیں تھا، لیکن لکھنے والے ویلوگ کرنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ رستے دے وچ ایک ادھی کچھ ریپٹا چپیڑ والی نوبت بھی آنے والی تھی، کیونکہ گاڑی میں تھے، پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے، ڈرائیور کا بھی خیال تھا، تو ہو سکتا ہے کہ گاڑی میں نہ ہوئی ہو، گھر جا کے کوئی ایسی چیز جو ہو گئی ہو. بہرحال اس دن سے بشرا بی بی، یہ میرے جو پروڈیوسر صاحب ہیں بڑے شرارتی ہیں، یہ پنکی پینی لکھتے ہیں اور میں پنکی پینی پڑھتا نہیں ہوں، مجھے مناسب نہیں لگتا. وہ عورت ذات ہیں تو اس لیے میں ان کو ہمیشہ بشرا بی بی کہتا ہوں. تو بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں وہ اس وقت زمان پارک میں نہیں رہ رہی، گلبرگ لاہور میں اپنے گھر میں شفٹ ہو چکی ہیں. نوبت خلا تک پہنچ گئی ہے. ظاہر ہے دوسری دفعہ نکاح ہوا تھا تو خلا تک تو جانا ہی ہے. اس کی تصدیق ایک اور صحافی نے کچھ یوں کی ہے کہ کرن ناز سما نیوز کی سینئر اینکر پرسن ہے، انہوں نے ٹویٹ کیا، اللہ کرے یہ خبر غلط ہو لیکن فرم ذرائع سے اطلاعات آ رہی ہیں کچھ دنوں میں خلا کی درخواست دائر ہونے والی ہے. عام تاثر ہے جن کی وجہ سے بہت سے اہم لوگ دور ہو گئے، برے حالات میں وہ خود چھوڑنے والوں کی صف اول میں کھڑی ہوئی ہیں. انگوٹھی کا انگلی میں نہ ہونا بھی نشانی کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے. اب یہ آپ نے کل دیکھنا ہے کہ عمران خان صاحب نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے یا بشرا بی بی کی تو انگوٹھی ہمیں نظر نہیں آئے گی، یہ آپ کل دیکھ سکتے ہیں. لیکن بڑے باوسوق ذرائع کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کا جو رشتہ ہے، تعلق ہے، وہ اب ختم ہونے جا رہا ہے. بشرا بی بی صاحبہ جس ڈیوٹی پر تشریف لائی تھی وہ ڈیوٹی پوری ہو چکی ہے. عمران خان صاحب کو پرائم منسٹر بنانا تھا، بنا دیا، اور خود بھی ماشاءاللہ اپنے آنے والے خاندان کی 7 نسلوں کی سنوارنا تھا، اور وہ بھی کسی حد تک سنور چکی ہوئی ہیں. تو اب وہ دوبارہ شاید خلا لے کر اپنے بچوں کے پاس چلی جائیں، اور میں اگلے الفاظ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتا، وہ آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں. آپ لوگوں نے جو اس وقت ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں، ٹویٹر پہ بھی دیکھتے ہیں، لیکن فیس بک اور یوٹیوب کے جو چینلز ہیں ان کو لائک اور سبسکرائب کریں. جو فیس بک ہے اس کو لائک کر دیں، فالو کر لیں، اور یوٹیوب کا ہے اس کو سبسکرائب کر دیں. ساتھ میں یہ ویڈیو پر ایک کمنٹس اور لائک ضرور کر دیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس سے آپ دوسرے لوگوں تک پہنچنے میں آسانی ہوگی، اور اگر ہو سکے تو اس کا لنک کاپی پیسٹ کر کے آپ دوسرے واٹس ایپ گروپوں میں سینڈ دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ تک سے. اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ دوست.